अबदा। खुदावंदा हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल इलाही आमीन। हाज़रीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, बानियान मजलिस की जो भी शरई हाजात है पूरी फरमा, सब की परेशानियाँ दूर फरमा, तमाम मरीज़ को शिफाए कुल्ली अता फरमा। बारे रहा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अय्याम शहादत हैं, अय्याम सोग हैं, मजलिस अज़ा है। थोड़ी माइक उतर कर दे। उतर माइक थोड़ी उतर कर। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। मजलिस नहीं, बेशक ये कोई मामूली महफिल नहीं। इतनी अजीम कायनात के अंदर सबसे अजीम तरीन हस्तियां अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक हत्ता खुद इस अजीम कायनात से भी अजीम हस्तियां अहले बैत व मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। फवाद बुलंदतर सलवान सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनके जिक्र की ये मजलिस है। बेशक तमाम अज़कार, तमाम जिक्र से अजीम जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। तमाम इबादत में से अजीम तरीन इबादत जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तमाम मजालिस से अजीम तरीन मजलिस मजलिस हुसैन इब्न अली है। एक ईरानी आलिम दीन के बकौल बुजुर्गी की हालत में उसने अपने फर्जंद से वसीयत की कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा बहुत सारी इबादत हैं, लेकिन इन तमाम इबादत में सबसे अजीम इबादतें मुझे दो नज़र आ गई। एक अजीम इबादत ज़ियारत हुसैन इब्न अली और दूसरी अजीम इबादत मजलिस हुसैन इब्न अली। नारे हैदरी, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या आवाज़ बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जो करबला जा सकते हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है करबला जाएं, जरूर जाएं। बेशक इससे बड़ी इबादत और कायनात में कोई इबादत नहीं। और जो करबला नहीं जा सकते, जो करबला नहीं जा सकते, वो मजलिस हुसैन इब्न अली में आए, उसे भी अल्लाह वही अजर अता करता है जो ज़ाहिर हुसैन इब्न अली के लिए अता करता है। ज़ाहिर हुसैन इब्न अली के लिए कम तरीन अजर अल्लाह ये अता करता है कि उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर देता है और आने वाले तमाम गुनाह लिखने से फरिश्तों को मना फरमाता है। ये ज़ाहिर हुसैन इब्न अली का कम तरीन मकाम है। जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हदीस बयान फरमाई तो एक रावी सहाबी ने उठकर सवाल किया मदीने में कि हम तो करबला से दूर हैं, हम इस अजर से महरूम हैं, मौला हम क्या करें, क्या हम महरूम ही रहें? इमाम ने फरमाया ना, ये सिर्फ करबला जाने वालों के लिए नहीं, बल्कि आप जिस जगह मौजूद हैं, जिस मकाम पे मौजूद हैं, वहीं खुलूस से दिल से इमाम हुसैन पर सलाम पढ़ें, अल्लाह आपको भी करबला वालों का अजर अता करेगा। आवाज़ बुलंद सलावत, ज़ियारत हुसैन के लिए अगर करबला जाने की सआदत हासिल होती है तो बड़ी बात है, लेकिन अगर करबला जाने की तौफीक नहीं होती तो परेशान मत हो जाइए। अपनी छत पे जाएं, अपने घर के अपने मकान की छत पे जाके एक मर्तबा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन पढ़ें, खुदा आपको भी वही अजर अता करेगा। कि जिक्रुना
ہمارا ذکر ہم اہل بیت و محمد و آل محمد کے ذکر کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، افضل ترین ذکر ہم محمد و اہل بیت کا ذکر ہے۔ اور امام محمد باقر کا فرمانا ہے، ذکرنا ذکر اللہ و ذکر عدونا ذکر الشیطان۔ ہم اہل بیت کا ذکر، ہم اہل بیت کا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے، ذکر خدا ہے، ذکر محمد و آل محمد ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اور ہمارے دشمنوں کا ذکر، ہمارے دشمنوں کا تذکرہ ذکر شیطان ہے۔ آپ نے اس مجلس اعزا میں شرکت کر کے، بانی نے اس مجلس اعزا کو منعقد کر کے، خطبہ نے اس مجلس اعزا میں آ کر اپنی ذمہ داری ادا کر کے یہ اعلان کیا ہے، یہ بتلا دیا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہے جو ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی عزاداران سید الشہداء، یہ سب فضیلتیں ہیں اہل بیت و محمد و آل محمد کی شان میں، اور ایسی شان خدا نے انہیں عطا کی ہے جن کے مقابلے میں کائنات میں کوئی دوسری ہستی نظر نہیں آتی۔ حتیٰ انبیاء سے بھی بڑھ کے ان ہستیوں کا مقام ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں، ہر مناسبت پر، ہر جشن کے دن، ہر غم کے دن کسی بھی معصوم نے کسی دوسرے معصوم کی زیارت کی تاکید نہیں کی۔ غدیر کا دن ہو، عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، روز عاشور ہو، جس مناسبت پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر معصوم کی روایت یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ ہر مناسبت پر زیارت حسین ابن علی پڑھیں۔ ہر معصوم نے ہمیں حسین ابن علی کی طرف بلایا ہے، زیارت حسین پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ عزاداران سید الشہداء، کوئی راز تو پوشیدہ ہے اس ذکر حسین میں، اس ذکر اہل بیت میں۔ کسی بھی معصوم نے یہ نہیں فرمایا، یہ تاکید بار بار نہیں کی کہ میری زیارت پڑھیں۔ امام رضا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری زیارت پڑھیں، امام صادق نے یہ نہیں فرمایا میری زیارت پڑھیں۔ ہر معصوم یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ غدیر کے دن بھی زیارت حسین ابن علی پڑھیں، عاشور کے دن بھی زیارت حسین ابن علی پڑھیں، عید الاضحیٰ میں بھی زیارت حسین ابن علی پڑھیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ائمہ کی زندگی میں ان کی زیارت پر ہیں، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کی ذریح مقدس کی زیارت کی خداوند متعال نے اتنا اجر رکھا ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے، ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا ہمارے معصومین علیہم السلام ہمیں ثواب پہنچانے یہاں آئے ہیں؟ معصومین اس زندگی میں اپنے پیروکاروں، اپنے ماننے والوں کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں؟ معصومین نے اپنی شہادتیں کیا اس لیے پیش کی تاکہ ہم آ کر رو لیں اور ثواب حاصل کریں؟ معصومین اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہم جشن منائیں، خوش ہو جائیں اور ثواب حاصل کریں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ماشاءاللہ۔ معصومین کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں ثواب پہنچانا نہیں، ثواب ضرور ہیں، لیکن ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں اپنے رب کی طرف لے جانا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، اپنے الہی راستے کو بھول چکے ہیں، انہیں دوبارہ راہ خدا پر لانا ان کا مقصد ہے۔
وہ لوگ جو ہدایت سے دور جا چکے ہیں انہیں ضلالت سے دوبارہ ہدایت کے راستے پر لانا ان کا مقصد ہے. وہ لوگ جو قرآن سے دور ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو دین سے دور ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو نماز سے دور ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ نماز کی طرف لانے کے لیے حسین نے اپنا خون دیا، اپنا خون ذبح کروا دیا. عزاداران سید الشہداء، میں ایک عام لفظ کے ذریعے سے آپ کو ان کی ذمہ داری، معصومین کی ذمہ داری سمجھانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے. ہمارے امام 12 ہیں، امام 12 ہیں. ان 12 معصومین کو ہم کہتے ہیں امام ہیں، اور یہ امام ہم نے نہیں کہا، خدا نے کہا ہے. یہ مقام انہیں ہم نے نہیں عطا کیا بلکہ خدا نے عطا کیا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ بالآخر انہیں امام کیوں کہا گیا؟ خدا نے کوئی اور مقام، کوئی اور لفظ بھی تو استعمال کر سکتا تھا. امام کا مطلب کیا ہے ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں. آپ نے دیوار بنائی ہوگی، اپنے گھر کی چار دیواری کی، کمرے کی دیواریں کھڑی کی ہوگی، یا آپ نے مستری مزدور کو دیوار بناتے ہوئے دیکھا ہوگا. مستری کے ہاتھ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کے نیچے ایک لوہا لٹکا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ شال کہتے ہیں، سب شال کہتے ہیں. اس شال کا کیا کام ہے مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں گے. یہ شال بتاتی ہے کہ آپ کی دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے. اس کی مدد سے مستری ٹیڑھی دیوار کو سیدھی کرتا ہے. اگر یہ استعمال نہ کرے تو ممکن ہے مستری سے، مزدور سے دیوار ٹیڑھی بن جائے، عمارت ٹیڑھی ہو جائے. اسی شال کو لغت عرب میں، عربی زبان میں امام کہتے ہیں. اور خدا نے اس لفظ امام کو ہمارے 12 اماموں کے لیے اس لیے انتخاب کیا کیونکہ اس 12 اماموں کا کام ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنا ہے. جو راہ خدا سے بھٹک چکے ہیں، راہ راست سے دور جا چکے ہیں، انہیں سیدھے راستے پر لانا یہ امام کا کام ہے. یہ امام کا یہ کام ہے. امام کا کام ہمیں ثواب پہنچانا نہیں. آج ایک غلط عقیدہ بعض کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نعرہ حیدری لگائیں یا علی کہیں، نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہو، نہ ایمانداری سے کوئی تعلق ہو، ساری زندگی فراٹ اور دھوکے کی زندگی گزاریں. کبھی نماز پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، قرآن کو کبھی دیکھا بھی نہیں، صرف باتیں بڑی بڑی کی ہیں. شیعہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، امیر المومنین کا شیعہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، شفاعت کی بھی امید رکھی ہوئی ہے. ہم گناہگار ہیں، امام شفاعت کریں گے. امام شفاعت نہیں کریں گے. ایسوں کی شفاعت کا معنی علماء نے یہی کیا ہے. شفاعت ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارا امام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہ ہو، امام سے فقط دنیا میں عقیدت رکھیں، فقط امام کے جشن میں خوش ہو جائیں، امام کے تذکرے پر خوش ہو جائیں، لیکن امام کی کوئی بات نہ مانیں، صرف امام پر رو کر گریہ کریں لیکن امام کا ایک بھی فرمان عملی نہ کریں. اور شفاعت کا عقیدہ رکھیں، شفاعت کی امید رکھیں. اس کو شفاعت نہیں کہتے ہیں. شفاعت اس دنیا میں جس کا تعلق امام سے ہوگا آخرت میں اسی کی شفاعت ہوگی. لیکن یہ تعلق فقط عقیدتی طور پر نہیں، فقط ایک محب بن کر نہیں، بلکہ شیعہ بن کے امام سے تعلق رکھیں. شیعہ یعنی پیروکار حسین ابن علی، پیروکار علی ابن ابی طالب، جو امام کے ہر فرمان پہ عمل کریں اسے شیعہ کہتے ہیں. جس کے دل میں فقط امام سے محبت ہو یہ محب ہو سکتے ہیں، شیعہ
نہیں ہو سکتا. شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری مشایعت کریں، ہمارے قدم پہ قدم رکھیں. ہم جہاں قیام کریں یہ بھی قیام کریں، ہم جہاں سلو کریں یہ بھی وہاں سلو کریں. یہ شیعہ ہیں. اور محب کیا ہے؟ محب امام کربلا میں ہیں، محب کوفہ میں ہیں. امام کربلا میں شہادت پیش کرنے نکلے ہیں، امام محب مدینے میں ہیں. امام کربلا میں ہیں، محب بصرہ میں ہیں. امام حسین سے عقیدت رکھنے والے ہر شہر میں موجود تھے، لیکن کربلا میں صرف 72 کیوں آئے؟ کیونکہ 72 ہی شیعہ تھے. 72 نے ہی امام کے قدم پہ قدم رکھا. یہ شیعہ بننا ہے. ہم نے نام نہاد شیعہ نہیں بننا، ننگ و آر شیعہ نہیں بننا. امام صادق فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ کہ تمہاری وجہ سے ہم بدنام نہ ہو. ہمارے نام کے شیعہ اپنے آپ کو کہلوا کر اپنی بدنامی، ہماری بدنامی کا باعث نہ بنائیں، بلکہ تمہاری وجہ سے ہم تمہارے اوپر فخر کریں. یہ شیعہ ہیں. کون ہے شیعہ؟ ابو ذر غفاری، مالک اشتر، جس پر علی ابن ابی طالب فخر کرتے ہیں. یہ ہے شیعہ علی. صلوات پڑھ لیجئے محمد والی. ائمہ معصومین کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، ایک اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں. ائمہ معصومین کے متعلق ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ائمہ معصومین آخرت کے دن خدا کے عذاب سے بچائیں گے. خدا سے کہیں گے کہ پروردگارا یہ ہمارے محب ہیں، یہ سب ہمارے ماننے والے ہیں، اگرچہ ہماری ایک بھی بات نہیں مانی، ہمارے ایک بھی فرمان پر عمل نہیں کیا، پھر بھی آپ اپنے رحم و کرم سے ان کی شفاعت کریں، سفارش کریں، انہیں معاف کریں. یہ تو عدل ہی نہیں ہوا. جس انسان نے پوری زندگی معصیت میں گزاری ہو، پوری زندگی معصوم نے جس کام سے منع کیا اس سے منع بھی نہیں ہوا، جس کا حکم دیا اس پر عمل بھی نہیں کیا، ایسے کی کیسے شفاعت ہو سکتی ہے؟ ایسے کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ معافی کی گنجائش وہاں نہیں یہاں ہے. آخرت میں کوئی معافی نہیں ہے. آخرت یوم الجزا ہے، یوم الحساب ہے. جو کچھ یہاں وہاں حاصل ہوگا. اگر گناہ کیا ہے گناہ کی سزا ہوگی، اگر کار خیر کیا اس کی جزا ہوگی. وہاں بھول جائیں کہ وہاں معافی ہوگی. معافی کی گنجائش موت تک ہے، موت تک. انسان کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، خدا نے معافی کا دروازہ موت تک رکھا ہے. موت تک حکم ہے کہ جتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، رحمت خدا سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں. یہ وہ مقام ہے، یہ محترم مقام ہے، مرتبہ ہے، جگہ ہے جہاں انسان دعا کرے. ہماری دعا کرنے میں، مغفرت و بخشش خدا سے طلب کرنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی بخشش کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. بڑا مہربان پروردگار ہے. خدا نے اس کائنات میں معصومین کو اسی لیے بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے. ان کے یہاں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کائنات میں مجرم بن جائیں اور آخرت میں معصومین مجرموں کو چھڑائیں. مجرمین کو چھڑانا معصومین کا کام نہیں، بلکہ اس کائنات میں جرم چھڑانا معصوم کا کام ہے. کہ کوئی مومن، کوئی انسان اس کائنات میں جرم کا مرتکب نہ ہو. انسان کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے تاکہ کسی قسم کے جرم کا مرتکب نہ ہو. جرم مرتکب ہونے کے بعد آخرت میں مجرم چھڑانے نہیں آئے گا. یہ کیا سوچا ہوا ہے ہم نے معصومین کو؟ فلمیں دیکھ دیکھ کر، انڈین ڈرامے دیکھ دیکھ کر، جدید ڈرامے دیکھ دیکھ کر، مختلف ہیروز دیکھ دیکھ کر ہم نے معصومین کو بھی انہی کی طرح ایک ہیرو سمجھا ہوا ہے کہ ہم زندگی بھر، عمر بھر
جرم کرتے رہیں اور آخرت میں معصوم آ کر خدا کی عدالت پہ قدم رکھیں اور کہیں خدایا یہ مجرم چھڑا دیں. خدا سزا دینا چاہ رہا تھا, نعوذ باللہ معصوم خدا کے اس پہ مداخلت کرے اور کہے کہ انہیں آزاد کرے. اس کائنات میں معصومین کی فرامین کے مطابق زندگی گزاریں, لیکن اگر بھول چوک سے, غلطی سے, ناگہانی طور پر خطا کار ہے انسان, غلطی سے معصیت ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, ان کی بخشش ہوگی, ان کی مغفرت ہوگی, ان کی شفاعت کریں گے, ان کی سفارش کریں گے معصومین. عزاداران سید الشہداء, روز عاشور ہے, کربلا کی سرزمین ہے. امام حسین کے باوفا اصحاب ایک ایک کر کے اپنے مولا پر جان نچھاور کر کے حسین ابن علی کربلا کے اسر اگزار پر یکا و تنہا رہ گئے. حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی, مدد طلب کی, نصرت طلب کی, لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. غریب الوطن ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, تشنہ لب ہے, کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. لیکن مدد کیسے کی؟ کسی نے تلوار کے وار سے حسین کی مدد کی, کسی نے اسلحے سے حسین کے حل من ناصر کی صدا پر جواب دیا, کسی نے تیروں سے حسین ابن علی کو جواب دیا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں سے حسین کو جواب دیا. حسین ابن علی کی شہادت کے بعد نہ ابوالفضل عباس رہا, نہ علی اکبر رہا, نہ حسین مظلوم رہا. زینب ام کلثوم, جناب زینب اولیاء ام کلثوم کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں, بہن ام کلثوم آج نہ ابوالفضل عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں, آئیں حسین کے یتیموں کی حفاظت کریں. آج آپ علی اکبر بنے, میں ابوالفضل عباس بنتی ہوں. دونوں بہنیں مل کر حسین کے یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کرتی ہیں. سب کو خیمے میں, جلے ہوئے خیموں میں جمع کرنے کے بعد ایک بچی نہیں ملتی. حسین کی مظلومہ بیٹی سکینہ کہیں نہیں ملی. عزاداران سید الشہداء, جناب زینب اولیاء کو یہ معلوم تھا یہ بی بی کہاں جا سکتی ہے. گنج شہداء کی طرف رخ کیا. سکینہ کو آواز دیتے ہوئے تلاش کر رہی ہیں. گلوئے اطہر حسین ابن علی, کٹی ہوئی گردن حسین ابن علی سے یہ صدا آتی ہے, بہن زینب میری بیٹی سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سوئی ہوئی ہے. میری بیٹی کو بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے. جناب